बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ईरान में हर बदलते लम्हे के साथ सूरत हाल भी बदल रही है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि शायद आज रात को अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, और उसके बाद फिर यही हुआ कि अमेरिकी तैयारे फ़िज़ा में थे और उनको फिर एक पैगाम मिला के स्टैंड डाउन। वो कौन सी सूरत हाल थी कि ट्रंप ने ये फैसला किया कि अभी ईरान पर कब्ज़ा या हमला नहीं करना और वहाँ पे रजीम चेंज का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीन के जहाज़ इस वक्त ईरान में पहुँचे हुए हैं, और वो कोई आम जहाज़ नहीं बल्कि वो C-130 टाइप जहाज़ है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट पहुंचा सकती हैं। तो वो कौन सा असला इस वक्त चीन ईरान को फराहम कर रहा है और पैगाम दे रहा है कि इस वक्त आसमानों की हिफाजत ईरान के चीन करेगा। इसके साथ ही हमने ये देखा है कि USS अब्राहम जो है वो अब चल पड़ा है। अब्राहम लिंकन जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, मिडल ईस्ट की तरफ, और कहा यह जा रहा है कि चंद ही दिनों में वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर मूव किया गया है अमेरिका की तरफ से, ये एक पैगाम है, क्योंकि कल मैंने आपको अपने व्लॉग में ये बताया था कि इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पे दरकार हैं अमेरिका को हमला करने के लिए और ईरान के मतवक्का रद्द अमल को रोकने के लिए। तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन अब ये मिडल ईस्ट की तरफ चल पड़े हैं। ये क्या स्टेटस है इस पर भी बात करेंगे और इस समेत आपको बहुत कुछ बताएंगे। कुछ फुटेजेस आ रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि ईरान के अंदर, बेशक ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, वो ये कह चुके हैं कि बहरान ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी नज़र में बहरान तो अभी शुरू होना है, और उस वक्त शुरू होना है जब इंटरनेट का ब्लैकआउट ख़त्म होगा। इस वक्त इंटरनेट के ब्लैकआउट समेत ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने कल रात को ईरान पर हमले के लिए एक ग्रीन लाइट दे दी गई थी, और उसके बाद ही कहा यह गया है कि एग्जीक्यूशन के आखिरी लम्हात के अंदर प्लग आउट कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि ईरानियन एयर स्पेस के अंदर कल एक नोटम भी जारी कर दिया गया था कि ईरान की एयर स्पेस में कोई भी त्यारा नहीं उड़ेगा। उसके बाद कहा यह जाता है कि तमाम तर जो फोर्सेस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो अल उदेद जो एयर बेस है वहाँ से वो उड़े हैं, और फिर उनको कहा गया है कि स्टैंड डाउन। अच्छा, अब इस हवाले से ट्रंप को जो मुश्किलात इस वक्त आ रही हैं वो ये हैं कि जो उनके एडवाइज़र्स हैं वो उनको ये प्रॉमिस देने में नाकाम हो गए कि अगर अमेरिका ये इक़दामात करता है तो फिर वहाँ पे फैसला कुन रजीम चेंज हो सकता है, या फिर ईरान अगर हिट हार्ड बैक करेगा तो फिर वहाँ पे सूरत हाल बड़ी ख़राब हो सकती है। उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, और तमाम तर रीजनल एसेट्स जो कि इस तमाम तर सूरत हाल को कवर करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर समेत इस तरह की चीज़ें उनको वहाँ पे दरकार है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो इसके बाद ये कहा गया कि अभी टेंशन इस वक्त हाई है, और आप ही कह सकते हैं कि आज रात को जंग नहीं हो रही, लेकिन ईरान इस वक्त जंग के दहाने पर मौजूद है। इस खबर के साथ ही अभी मैं आपको इब्राहिम का बताता हूं कि ये कहां पे है, क्या हो रहा है और इसके हवाले से क्या हदायत जारी की गई हैं। लेकिन जो चाइना की कार्गो प्लेन्स हैं वो तेहरान के फ्लाई जोन के अंदर नजर आई हैं, और पता ये चला है कि मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना ईरान को फराहम कर रहा है। और अब देखना यह है कि तेहरान की फ़िज़ाओं का और तेहरान के इक्विपमेंट्स का, तमाम तर चीज़ों का जो दिफा है वो अब चाइनीज़ इक्विपमेंट करेंगे। ये एक तरह से रशिया को भी सिग्नल है कि एयर डिफेंस का किंग मेकर जो है वो अब चाइना बन चुका है। और चाइना, इस हवाले से बड़ा सवाल किया जा रहा है कि इसी वक्त चाइना ईरान को सपोर्ट करके अमेरिका और उसके साथियों और इत्तेहादियों को क्या पैगाम दे रहा है, और ये इंतहाई ओपन तरीके से क्यों पैगाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पेंटागन की US कमांड, सेंट्रल कमांड ने जो USS अब्राहम लिंकन को मूव करने का हुक्म दिया है, और ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ वेसल्स हैं, इसमें एक अटैक सब मैरीन
ہے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ چند دنوں میں یعنی ایک ہفتے سے بھی کم وقت کے اندر یہ یہاں پہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گی۔ اب یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے 4 ملین سکوئر مائلز کی کو یہ کور کرتا ہے، جس میں نارتھ ایسٹ افریقہ، مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا یعنی کہ ایجپٹ، عراق، افغانستان، ایران اور پاکستان جو ہے وہ اس ایئر کرافٹ کیریئر کے رینج میں آتے ہیں کہ جہاں پہ بھی امریکہ نے کاروائی کرنی ہو تو وہ اس کی مدد لیتا ہے۔ اب یہ خبر ہمارے پاس آئی کہ طیران کی طرف سے ایک نوٹم جاری کیا گیا کہ اس کی فضا کے اندر کوئی بھی پیسنجر طیارہ پرواز نہیں کرے گا، اور جو پکچرز ہمارے پاس آئی ہیں ایئر ٹریفک کی وہ بھی یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایران کی فضا کے اوپر کوئی بھی پیسنجر جو پلین ہے وہ نہیں پایا گیا۔ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے اس نے کہا ہے اپنے تمام تر شہریوں کو کہ اسرائیل سے آپ نکل جائیں، کیونکہ جو لاسٹ ٹائم بھی میزائلوں کا ایکسچینج ہوا تھا ایران کی طرف سے اور بہت زیادہ میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کو ہٹ کیے تھے، تو اس سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ایران کا سرکاری ٹی وی ہے وہ تصویریں شو کر رہا ہے جب الیکشن کمپین کے اندر ہم نے دیکھا تھا جولائی 2024 میں ٹرمپ کو پینسلوینیا کے اندر کمپین کے درمیان میں گولی مارنے کی کوشش کی گئی تھی، تو وہ تصویر جو ہے شیئر کر کے ایران کے جو سرکاری ٹی وی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس ٹائم دس بولٹ وڈنٹ مس، یعنی کہ ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو معاملات ہوں گے وہ بہت ہی خوفناک ہوں گے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لنڈسے گراہم جو کہ انتہائی قریب ہیں ٹرمپ کے اور بڑے اگریسو قسم کے سینیٹر ہیں، وہ نظر آئے رضا پہلوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ I believe with all my heart that help is on the way، یعنی یہ وہ پیغام دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ ایران کے اندر جو بھی کاروائیاں کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری مدد کے لیے معاملات آ رہے ہیں۔ ہم نے کل رات کو آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ نے 50 ہائی ویلیو ٹارگٹس جو ہیں وہ مارک کیے ہوئے ہیں، جن میں IGRC کے ٹھکانے ہیں، بسیج فورس کے ٹھکانے ہیں، پولیس ہیڈ کوارٹرز ہیں، اعلیٰ حکام ہیں، سرکاری شخصیات ہیں، ان سب کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ایک پورا چارٹ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے پھر ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ جی پہلوی ایک اچھا بندہ ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس قابل ہوگا کہ وہ ایران میں رجیم چینج کے معاملات کو سنبھال سکتا ہے، اور ویسے بھی ابھی رجیم چینج کا وقت نہیں آیا۔ اب یہ پتہ نہیں سجی دکھا کے کھبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ٹائم گین کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے اس وقت پریشر مینٹین کیا ہوا ہے، وقتی طور پہ جو حملہ ہے اس کو روک دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام تر معاملات دیکھے جا رہے ہیں، اٹیک ایران کے اوپر ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے ساتھ US جو ایمبیسی ہے دوحہ کے اندر، انہوں نے اپنے فوجیوں کو بھی منع کر دیا ہے کہ غیر ضروری طور پہ آپ نے العدید ایئر بیس پہ نہیں جانا، جبکہ سیولینز بھی ان تمام تر ہدایات کو فالو کریں، اور جو قطر کے اندر US مشن ہے وہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے مانیٹر کر رہا ہے اور اپنی انفارمیشن دیتا رہے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے اوپر بھی ایک طرح سے ایئر ڈیفنس، ان کی ایئر فورس اور تمام تر چیزیں کل رات کو انتہائی ایکٹیو تھیں، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پینٹاگون ان کو انفارم کرے گا حملے سے پہلے اور اس کے بعد تمام تر چیزیں ایکٹیو ہوئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ایران اور اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے، یہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک سٹوری لگائی ہے جس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس نے ایک ثالثی کروائی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ پیشگی حملہ نہیں کرے گا۔ اسرائیلی حکام نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ پہلے ایران پر حملہ نہیں کریں گے، اور اس کے بدلے میں ایران نے بھی یہی پیغام دیا کہ وہ خطے میں کشیدگی نہیں چاہتی اور وہ حملہ نہیں کریں گے۔ اگر ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان یہ پیغام رسانی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں ایک اہم سفارتی پیش رفت ہے۔ اب یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک بات کو سمجھیں کہ جب بھی امریکہ نے اٹیک کرنا ہے ایران کے اوپر، اس نے اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے کرنا ہے۔ اب یہ ایک عجیب کہانی شروع ہو گئی ہے کہ جناب اسرائیل تو الگ سے ایران کے ساتھ معاملات طے کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے حملہ کرنا ہے قطر کے العدید ایئر بیس سے،
اس کے بعد یعنی کہ ایک اسلامی ملک کے اوپر حملہ اور پھر اسی اسلامی ملک سے دوسرے اسلامی ملک کے اوپر حملہ, اور جو اصل بون آف کنٹینشن ہے اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, آپ بھی ہمارے اوپر حملہ مت کیجیے گا, لیکن جو امریکہ کے ایسٹس ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ کرتے رہیں گے. بڑی عجیب و غریب سی بات ہے, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اب جو ٹرمپ نے کہا کہ ایک ماس لیول پہ ایگزیکیوشنز, پھانسیوں کی روکی گئی ہے, اور یہ ان کلنگز کو روکنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ابھی حملہ نہیں کریں گے, لیکن ہم فوجی کارروائیوں کے اوپر جو آپشنز ہیں ہمارے, اس پر ہمارا غور جاری ہے. اب یہاں سے وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو میری ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایران کے معاملات کو مانیٹر کر رہی ہے. ہمارے پاس جو خبریں آئی تھی اس کے مطابق سعودی عرب, قطر اور UAE نے بڑی ہیوی قسم کی لابنگ کی تھی کل واشنگٹن کے اندر کہ ٹرمپ کو یہ بتایا جائے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو ان کے ممالک ڈی سٹیبلائز ہو جائیں گے, تیل کی جو مارکیٹ ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے گی, اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی غلط سائڈ پہ چلی جائیں گی. اور اس دفعہ ایران کا جو جواب ہے وہ بھی انتہائی غیر متوقع ہو سکتا ہے. تو اب جو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری کی ساری خبریں جھوٹی ہیں, ہم کسی بھی قسم کی کوئی ماس ایگزیکیوشن کا پلان نہیں بنا رہے تھے. بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 3-4 دن تشدد دیکھا, لیکن آخر میں جو کارروائیاں کی گئیں وہ داعش لیول کی کارروائیاں کی گئیں, جس کے اندر نہ صرف اہلکاروں بلکہ پولیس کے جو مظاہرین ہیں ان پر بھی فائرنگ کی گئی اور اہلکاروں کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں, آج 7 دن سے بلیک آؤٹ جاری ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے 2400 لوگ, جبکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 12,000 لوگ جو ہیں ایران میں مارے جا چکے ہیں اس گزشتہ ایک ہفتے کے اندر, جن میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جمعے کی رات کو اور ہفتے کی صبح کو مارے گئے تھے. اور اس کی تفصیل میں گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح ایک ایک قبرستان کے اندر 200 لاشیں لا کے فوری طور پہ دفنائی گئیں, اور جن کے سروں پہ گولیاں لگی ہوئی تھیں. اب جو فوٹیج ہم دیکھتے ہیں تو ایک دم سے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں قانون بھی ہے, آئین بھی ہے, جہاں عدالتیں بھی ہیں, لیکن فرش پہ پڑی ہوئی سینکڑوں کی تعداد میں یہ لاشیں کیا پیغام دے رہی ہیں, کیونکہ یہ مسلمان بھی ہیں, یہ ایرانی بھی ہیں, ان میں سے بیشتر اہل توشیع بھی ہیں. تو کیا اس طرح ماس لیول پہ احتجاجیوں کا قتل عام کسی بھی لحاظ سے, چاہے مذہبی لحاظ سے ہو, چاہے سیاسی لحاظ سے ہو, چاہے کسی اور لحاظ سے ہو, تو وہ کیا جائز ہے؟ یہاں پہ بہت سے سوالات اٹھ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو فوٹیجز بنی ہوئی ہیں وہ پورا ایک کمپاؤنڈ ہے, وسیع فرانزک میڈیکل سینٹر ہے ایران کا, تہران کے قریب بتایا جاتا ہے یہ, وہاں پہ ہر کمرے میں لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, یہاں تک کہ خواتین کی لاشیں الگ پڑی ہوئی ہیں, اور ہر جگہ پہ بھیگے سرخ تولیے, اس کے ساتھ فرش کے اوپر لال رنگ کی کتاریں اور چادریں پڑی ہوئی ہیں. کئی لاشیں کھلی ہوئی ہیں, کئی لاشوں کو کالے غلافوں میں ڈھکا ہوا ہے, اور کئی لاشوں کے پیٹ پہ, سر پہ اور دیگر جگہوں پہ زخم نظر آ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک 16 سال کا بچہ بھی, وہاں پہ اس کی لاش بھی موجود تھی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2009 میں یہ پیدا ہوا اور 2026 کے اندر یہ مارا گیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ احتجاج 68 شہروں میں 31 صوبوں کے اندر پھیلا ہوا ہے, اور یہ جو کہانیاں اور جو فوٹیجز ہیں یہ شہر کے صرف ایک ہسپتال کی ہیں. اور جس شخص نے یہ فوٹیج اپلوڈ کی ہے اس نے ایران کے اندر 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہمسایہ ممالک کے بارڈر پہ آ کے وہاں سے انٹرنیٹ کو استعمال کر کے یہ فوٹیج بھیجی ہے. تو یہ ایک فوٹیج ہے, جب ہر فون سے, ہر گلی سے, ہر محلے سے فوٹیجز نکلیں گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی. بہرحال وہاں پہ جو بندہ فوٹیج بنا رہا تھا وہ یہ خود کہہ رہا تھا کہ یہ تو ایک قیامت کا منظر ہے, اور ساتھ میں وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ آج ہفتہ ہے, کل کی ایک کال کے بعد, یعنی کہ وہ اس ویڈیو میں یہ پیغام دے رہا تھا کہ یہ لیٹسٹ فوٹیج ہے, اور یہ جو کال دی گئی تھی رضا پہلوی کی طرف سے, اس طرف وہ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ اس کی ہے.
اب وہاں پہ خواتین کی لاشوں کو الگ رکھا گیا تھا، نام، شناخت نمبر، تاریخ پیدائش، وفات، ہر چیز وہاں پہ لکھا ہوا تھا، اور کئی لاشوں پہ لکھا ہوا تھا نامعلوم، جن کے اندر ایک خاتون بھی تھی، ایک کم عمر جو ہے کم سن بچہ بھی تھا، لڑکا بھی تھا، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ کنٹرول نہیں ہوئی، لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے بیانیے میں یہ معاملات بتا رہی ہے کہ چیزیں کنٹرول ہو چکی ہیں، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھی کہانی ابھی شروع ہوئی ہے، اور ابھی یہ معاملات جو ہیں آگے آنے والے دنوں میں مزید گمبھیر ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔